अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। क़ाबिले सद एहतराम हफ्तावार हल्का दुरूद में तशरीफ़ लाने वाले जुमला मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और खुसूसन मोहतरम अजमल शाह साहिब, हमारे लिए ये खुशबख्ती और सादत के लम्हात हैं कि हम अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए हर हफ्ते वो तौफीक अता फरमाता है जमा होने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका पढ़ा गया दुरूद व सलाम आपके लिए और आपके इन बच्चों के लिए दुनिया में, आखिरत में, कब्र में, हर जगह पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का, हजूर की मोहब्बतों का जरिया बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तौफीक आप बाप को दी, अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह आपने इब्तिदा की तो अब दीगर कई ममालिक में भी इस सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। दुबई में 2 दर्स हो चुके हैं और आज उनका तीसरा दर्स भी है। तो इंशाअल्लाह ताला और भी 2-3 ममालिक से डिमांड आ चुकी है और हमने उनको शेड्यूल दिया हुआ है। तो अनकरीब इस माह में, अगले माह में और कई ममालिक में सिलसिले का आगाज़ हो रहा है। तो इसके बानी और इसकी इब्तिदा करने वाले आप अहबाब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद बरकतें, करम और सआदतें अता फरमाए। आज की नशिस्त के लिए मैंने जो मुख्तसर सी गुफ्तगू मुंतखब की है, जो वो मोहतरम डॉक्टर हसन मुहीउद्दीन साहब का एक खिताब है, उसका एक पहलू उन्वान के तौर पे मैंने लिया है और उसकी मुनासबत से 2-3 बातें अर्ज करनी है। इंसान को हिदायत अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, तो हिदायत के हसूल के 3 बुनियादी ज़राए हैं। ये 3 चीज़ें हिदायत तक इंसान को पहुंचाती हैं। मुताला है, मुशाहदा है और सोहबत है। ये 3 चीज़ें इंसान को सिराते मुस्तकीम पे रखती हैं, हिदायत अता करती हैं और हिदायत पर इस्तिकामत अता करती हैं। कौन कौन सी मैं दोहरा रहा हूँ? मुताला, मुशाहदा और सोहबत। ये तीनों चीज़ें उम्र के हर हिस्से में इंसान को मुयस्सर आती हैं, मुयस्सर रहनी चाहिए और इन तीनों के साथ एक पुख्ता ताल्लुक रखना चाहिए ताकि हिदायत, रहनुमाई भी मुयस्सर आती रहे और उस पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इस्तिकामत भी मिली रहे। ये याद रहे कि उसकी बारगाह की तौफीक एक ऐसा अमल है, ऐसी शय है कि वो तौफीक मिली रहे तो इंसान गुमराह नहीं होता, हटता नहीं रास्ते से, सिराते मुस्तकीम से गाफिल नहीं होता। और अगर वो तौफीक छिन जाए तो बंदा जो मर्जी कर ले, उसे फिर हिदायत का नूर मुयस्सर नहीं आता। पहले भी गालबन किसी एक दर्स में मैंने अर्ज किया होगा कि एक जुमला है जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने मजलिस खत्म सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर फरमाया कि सूफियाए कराम की तालीमात का खुलासा या रहनुमाई है वो ये, इंसान अपनी जिंदगी में किसी मामूली से मामूली गुनाह को इतना हल्का न समझे कि तौबा से गाफिल हो जाए। क्या अर्ज किया कि इंसान अपनी जिंदगी में किसी मामूली से मामूली गुनाह को इतना हल्का ना समझे कि तौबा से गाफिल हो जाए और किसी बड़े से बड़े गुनाह को इतना बड़ा ना समझे कि उसकी रहमत से मायूस हो जाए। हर लम्हा उसकी बारगाह में डरते रहना चाहिए और अपने अमाल पर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहना चाहिए और उससे तौफीक की बहाली या इस्तिकामत की दुआ करते रहना चाहिए। अब हिदायत और रहनुमाई के लिए ये 3 रास्ते, 3 जरिए, ये 3 मरले हैं: मुताला, मुशाहदा
اور صحبت. میں اس کو بڑے سادہ سے انداز میں یہ بات سمجھا رہا ہوں. بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ آج طالب علم ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور کل آپ لوگ بھی طالب علم تھے، مطالعہ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے اسکولوں میں، کالجوں میں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مطالعہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو. یعنی ساری زندگی مطالعے سے ایک شغف، ایک تعلق رہنا چاہیے. علم جتنا بھی میسر آئے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ، کوئی پہلو، کوئی مرحلہ، کوئی زمانہ ایسا نہ آئے کہ علم سے بندے کا تعلق ٹوٹ جائے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے تالاب میں تازہ پانی نہ آئے تو چند دنوں یا ہفتوں کے بعد وہ پانی خوشبودار نہیں رہتا بلکہ بدبودار ہو جاتا ہے، اور اس سے وضو اور غسل کبھی جائز نہیں رہتا. اسی طرح وہ انسان کہ جو مطالعے کے ساتھ شغف رکھے، قرآن مجید سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، دین کے علم سے، دنیا کے علم سے، عصری علوم سے، جدید سائنس کے علم سے اپنا تعلق رکھے، وہ کبھی رائے حق سے ہٹتا نہیں ہے. مطالعہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیض اور برکت اور نور عطا کرتا ہے. دوسرا ہے مشاہدہ، جسے ہم پریکٹیکل بھی کہتے ہیں، کہ دنیا کے ہر علم میں، یا یوں سمجھ لیں ہر سائنسی علم میں، مطالعے کے بعد مشاہدے کا مرحلہ آتا ہے. اور اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس پڑھے ہوئے علم یا نالج کا پریکٹیکل کیا جاتا ہے، اور پریکٹیکل کر کے وہ جو کچھ انسان چند سالوں میں، مہینوں میں یا کورس کی شکل میں مکمل کرتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے کچھ پریکٹیکل سے گزارا جاتا ہے. جیسے آج کل ہر محکمے میں بھی ایسا ہے کہ وہ تعلیم کا حصہ مکمل کرنے کے بعد آخری سیمسٹر میں یا آخری سال میں وہ انٹرنشپ کی ایک شکل بنائی جاتی ہے کہ پاس آؤٹ ہونے سے پہلے یہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے یہ ایک دو بار کم از کم اس کو میں سے گزر جائے، اسے پریکٹیکل کر کے دیکھ لے کہ جو کچھ مطالعہ کرتا رہا ہوں، جو کچھ پڑھتا رہا ہوں، یہ عملی زندگی میں اس کا اطلاق کیا ہے، امپلیمنٹیشن اس کی کیا ہے. دوسرا سٹیپ مشاہدہ ہوتا ہے. یعنی بندہ جتنا اس کا مشاہدہ بہتر ہو، جتنا وہ پریکٹیکل اس میں کر لے، جتنا اس میں سے گزر جائے، وہ علم نافع بنتا چلا جاتا ہے. وہ علم انسان کو ہر طرح کا دنیا اور آخرت کا فائدہ اور نفع عطا کرتا ہے. تیسرا ہے صحبت، کہ ضروری ہے کہ علم بھی حاصل کیا جائے، یہ بھی ضروری ہے کہ علم کے اصول کے ساتھ ساتھ اس کا پریکٹیکل بھی کیا جائے، یعنی اس علم کا حقیقی فائدہ اٹھایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اس ایک ایسی صحبت میں رہے جس صحبت میں وہ علم اور مشاہدہ بچا رہے، اس کی حفاظت رہے، اور انسان آگے بڑھتا چلا جائے. یہ تین چیزیں ضروری ہیں ہدایت کے حصول کے لیے: مطالعہ، مشاہدہ، اور اس کے بعد صحبت. ہماری عملی زندگی میں بھی میں نے عرض کیا ایسا ہی چلتا ہے کہ ایک طویل عرصہ ہم مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور مطالعہ کرنے کے بعد ہم پریکٹیکل میں سے گزارا جاتا ہے، اور پھر عملی زندگی میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، اور ایک طویل زمانہ ہمارا گزرتا ہے وہ پریکٹیکل کا، مشاہدے کا، یا اس کی امپلیمنٹیشن کا. اس دور اور زمانے میں اگر صحبت کا فیض ساتھ رہے تو انسان کو وہ علم اور اس کا مشاہدہ وہ علم نافع کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں انسان کے پاس بچا رہتا ہے. اور اگر اس صحبت سے نکل جائے، اس ماحول سے نکل جائے، تو وہ علم اور اس کا مشاہدہ اس کو حقیقی ہدایت تک نہیں پہنچا پاتا، یا یوں سمجھ لیں وہ ہدایت پر آنے کے باوجود دوبارہ گمراہ ہو سکتا ہے. اب یہ تین ذرائع ہیں، علم کے اصول کے بھی تین ذرائع ہیں، ہدایت کے اصول کے بھی. میں ایک اور مثال دے رہا ہوں. دیکھیں، ایک آدمی میڈیکل کرتا ہے، یعنی ایم بی بی ایس کرتا ہے،
وہ ہمارے یہاں پاکستان میں میٹرک کے بعد ایف ایس سی کرتا ہے، ایف ایس سی کے بعد وہ 5 سال کا ایک کورس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے علم کے اصول کا، اور ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ایک شخص اس ڈاکٹر کے پاس 2 سال 4 سال 5 سال بطور اسسٹنٹ، بطور کمپاؤنڈر، بطور کسی بھی عہدے اور ذمہ داری کے اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس سے کے سارے کام کو دیکھتا اور مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ ایک انجینئر ہے جس نے انجینئرنگ کی تعلیم اس نے اپنے 4-5 سال لگا کر مکمل کی ہے، اور وہ تعلیم مکمل کر کے اب پریکٹیکلی کسی مشین پر جگہ پر بیٹھ کر وہ آلات بنا رہا ہے، چیزیں اس سے تیار کر رہا ہے۔ اور ایک شخص جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ 3-4-5 سال اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سارے کام کو دیکھ رہا ہے اور مشاہدہ کر رہا ہے۔ اب وہ جو دیکھ رہا ہے اور مشاہدہ کر رہا ہے مسلسل کئی سال، تو وہ اس سارے علم کے پروسیس سے گزرے بغیر بہت سا سیکھ جاتا ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ انجینئر بن جاتا ہے، لیکن اس کو وہ مشاہدہ اگر کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کام کو دیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہو اور ہیلپ کرنے کے ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہو، تو بہت سا کام وہ ایسے سیکھ جاتا ہے صرف مشاہدہ کرنے سے، جو سارا علم اس نے پراپر ان کلاسوں میں حاصل نہیں کیا۔ تو یہ جو دوسرا عمل ہے نا مشاہدہ، یہ بھی علم کے اصول کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حواس خمسہ جو انسان کے علم کے اصول کے ذرائع ہیں، ہاتھ ہیں، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کے کان ہیں، انسان کی زبان ہے، ناک ہے، ان میں سے سب سے طاقتور ذریعہ اصول علم کا وہ مشاہدہ یعنی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ انسان جو کچھ دیکھتا چلا جاتا ہے وہ اس کے علم کا ایک حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اور تیسری صحبت ہے کہ وہ اگر اس کے مطابق رہے، یعنی جو کچھ آپ نے پڑھا، جس کا آپ نے پریکٹیکل کیا، آپ کو خوش نصیبی کے جاب بھی اسی نوعیت کی مل جائے، ڈیوٹی بھی وہی مل جائے، اور زندگی میں وہی کام کرنا اور ایسے ہی لوگوں کی صحبت میسر آ جائے، آپ کے سینئرز، آپ کے ساتھ سٹاف ممبران اگر اسی علم اور اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ صحبت آپ کو اس میں آگے بڑھاتی ہے، ان کا علم آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہدایت کے حصول کا ایک طاقتور ذریعہ، ہدایت پر قائم رہنے کا ذریعہ اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے: مطالعہ، مشاہدہ اور صحبت۔ اب اگر ہم اس کو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اب ہم دیکھیں کہ یہ اس اعتبار سے زمانے میں سب سے بہترین اور ہدایت یافتہ لوگ کون تھے، جنہوں نے مطالعے، مشاہدے اور صحبت سے ہدایت کا نور پایا اور جن کی صراط مستقیم پر رہنے کی ضمانت اللہ نے خود عطا کی ہے۔ وہ ہستیاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں انہیں یہ تینوں نعمتیں میسر تھیں: یتلو علیہم آیاتہ، انہیں مطالعہ یا تعلیم یا علم خود اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہا تھا۔ مشاہدہ، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کی قربت میں رہ کر وہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر شے میں سے ان کو گزار رہے تھے۔ وہ 23 سالہ زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ان ساری آزمائشوں، تکلیفوں، پریشانیوں، جنگوں اور جد و جہد کے ہر مرحلے میں سے گزارا۔ کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق خود کھود رہے ہیں اور انہیں ساتھ ان سے کھدوا رہے ہیں، کبھی بدر میں صفیں درست فرما رہے ہیں اور ان کو جنگ کا طریقہ اور سلیقہ سکھا اور سمجھا رہے ہیں، یعنی اس سارے عمل میں پریکٹیکل میں سے گزار رہے ہیں۔ کہیں ان کو تکلیفیں، پریشانیاں اور آزمائشیں آتی ہیں تو ان مع العسر یسرا کا ان کو درس اور سبق سمجھا رہے ہیں۔ جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پڑھایا، حضور نے اپنی نگرانی میں ان کو اس عمل میں سے گزارا،
اور پھر صحبت انہیں کائنات کی سب سے بڑی صحبت یعنی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میسر تھی. تو یہ تینوں چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے انہیں بیک وقت میسر تھی. تو وہ زمانے کے سب سے بہترین اور ہدایت یافتہ لوگ تھے جن کے بارے میں ساری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عادل ہیں. سارے صحابہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ہر صحابی ہدایت پر ہے، جس کی اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے. اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے ان کو دیکھا ان سے رہنمائی لی تو وہ ہدایت و رہنمائی پہ رہا. تو الغرض بتانا یہ ہے کہ یہ جو تین ذرائع علم کے اصول کے ہیں، ہدایت کے اصول کے ہیں، ہدایت پر قائم رہنے کے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے، اور پھر صحبت ہے. یہ تینوں تقاضے پورے کریں گے تو ہمیں علم بھی میسر آئے گا، صراط مستقیم بھی میسر آئے گی، اور صراط مستقیم کے ساتھ ساتھ ہمیں استقامت بھی میسر آئے گی. پھر پریشانی نہیں انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور صحبت کا وہ فیض میسر آتا ہے کہ شیطان پھر ایسے صراط مستقیم سے کسی کو بھٹکا نہیں سکتا. آپ نے دیکھتے رہتے ہیں صبح و شام کچھ چھوٹے عہدوں پر رہنے والے اور کچھ بڑے سے بڑے عہدوں پر رہنے والے بھی کسی بھی جماعت کے عہدے داران کبھی وہ اس مشن کے ساتھ سچے اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی وہ اس سے پلٹ کر راستہ اپنا بدل لیتے ہیں. تو یہ اگر انسان مطالعہ کرتا رہے، مشاہدہ قائم رکھے اور صحبت میں رہے تو یہ دوری پیدا نہیں ہوتی. جس دن اس نے اس صحبت کو چھوڑ دیا، جس دن اس نے اس مشاہدے پر پریکٹیکل سے یا اس عمل سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جس دن اس نے مطالعہ چھوڑ دیا تو سمجھیں اس نے شیطان کو موقع دے دیا اپنے آپ کو اغوا کرنے کا، اس رائے حق سے ہٹانے کا. بھئی آپ چھتری کے نیچے ہیں تو آپ کو بارش نہیں پہنچے گی، آپ نے تھوڑا اس کو سائیڈ پہ کر کے دیکھا تو آپ نے بھیگنا شروع کر دیا. وہ جو بارش آ رہی تھی اس کو جو چھتری روک رہی تھی وہ ایک صحبت ہے. جیسے آپ سائنس پڑھے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ زمین کے گرد اوزون کی ایک لہر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ رکھتا تو زمین پر ہمارا زندہ رہنا اور زمین کے نظام کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا. وہ جو ایک حفاظت، ایک چھتری اللہ نے ساری دنیا کو عطا کر رکھی ہے، آج پوری دنیا پریشان ہے کہ اس میں سوراخ ہو رہا ہے، اس میں کمی آ رہی ہے، اور وہ ایسی لہریں نیچے آ رہی ہیں جو انسان کی صحت، زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں. سیم اسی طرح ایک چھتری جس کو آپ نے تانا دھوپ سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، تو آپ بچے رہے، اور جو ہی وہ ہٹی تو وہ آپ کو وہ صحبت نہ رہی تو آپ تکلیفیں آنا شروع ہو گئی. تحریک منہاج القرآن اس دور فتن میں ایک صحبت ہے، ایک ایسی صحبت ہے کہ اگر آپ ان فتنوں کے دور میں اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اس آزمائش کے دور میں جہاں میں بڑی مشکل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ہم سنتے تھے اور پڑھتے تھے کہ فلاں بندے کا ایمان تباہ ہو گیا، فلاں بندے نے اپنا ایمان ضائع کر لیا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا یمسی رجلا مؤمنا، یعنی صبح وہ اصبح رجل مؤمنا، صبح وہ ایمان کی حالت میں کرے گا، وہ یمسی کافرا، اور شام کو وہ ایمان کے نور سے محروم ہو چکا ہوگا، کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا تو صبح ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا. یعنی فتنے ایسے ہوں گے کہ صبح و شام ایک بندے کا ایمان بک رہا ہوگا، کبھی وہ جھوٹی گواہی دے کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوگا، کبھی وہ ایسے فسق اور فجور میں مبتلا ہوگا کہ ایمان اس سے نکل جائے گا، یا عقیدے اس کے بگڑ جائیں گے اور وہ ایمان کے نور سے محروم ہو جائے گا، گستاخی رسالت کے باعث محروم ہو جائے گا. تو کئی اسباب ہیں، لیکن یہ کم دیکھا تھا پہلے کہ پوری جماعت کا ایمان لٹ جائے.
آپ نے پاکستان کے ماحول میں پچھلے سال 2 سال پہلے منظر دیکھا ہوگا کہ کوئی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بے ادبی کر کے ڈٹ جاتا ہے اور اپنے ایمان کا نور ضائع کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے ادبی اور گستاخی کر کے اپنا ایمان کا نور ضائع کرتا ہے، اور کوئی اہل بیت اطہار سے بغض اپنے دلوں میں پال کر اپنے ایمان کی شمع خود بجھا دیتا ہے۔ یہ ایک ایک فرد نہیں، پورے طبقے اور پوری جماعتوں کے ایمان پچھلے سال 2 سال میں لٹتے ہوئے دکھائی دیے لوگوں کو، اور لوگ ہدایت اور رہنمائی سے بھٹکنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو صحبت ہے یہ انسان کو ایسے سارے فتنوں سے بچاتی ہے، اور تحریک منہاج القرآن اس دور میں ایک ایسی صحبت ہے کہ اس میں آنے کے بعد اگر کسی کو اور کوئی نعمت میسر آئی یا نہ آئی، ہر ایک کا اپنا نصیب ہے کس کو اس صحبت سے کیا ملتا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو اخلاص کے ساتھ جڑ گیا اور قائد محترم کو میں نے کیا عرض کیا، مطالعہ یعنی سنتا رہا، قائد محترم کو پڑھتا رہا، کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا، خطابات سنتا رہا، تو اس کا نہ صرف عقیدہ بچا بلکہ اس کی اولاد کا، اس کے ساتھ ملنے جلنے والوں کا عقیدہ بھی محفوظ ہوتا رہا۔ اور جب ہم اس چھتری سے اپنے آپ کو نکال لیں تو پھر زمانے کے اتنے فتنے ہیں کہ آقا نے فرمایا من شذ فی النار، جو اجتماعیت سے ہٹتا گیا بس وہ شیطان کا شکار بنا اور وہ نار یعنی جہنم کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں یہ تینوں نعمتیں، مطالعہ کی، مشاہدہ کی اور صحبت کی، یہ تینوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریک منہاج القرآن کی شکل میں اس معاشرے کو عطا کی ہے۔ تینوں نعمتیں اس قدر وسعت اور کثرت کے ساتھ عطا کی ہیں کہ اس کے کرم، اس کی مہربانی اور اس کی نوازش ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کوئی ٹھیکیدار ہے اس کے دین کا، لیکن اس کا کرم اتنا ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں پوری روئے زمین پر بڑی بڑی جماعتیں جو دین کی دعوت، تبلیغ اور ارشاد کا کام کر رہی ہے، ان بڑی بڑی جماعتوں نے جتنا کل علمی کام کیا ہے وہ سارا جمع کر لیں، ان کی ساری کتابیں جمع کر لیں، ان کے سارے ادارے جمع کر لیں، اور وہ تنہا منہاج القرآن کے ساتھ دیکھیں تو اللہ کا لاکھ بار کرم ہے کہ تنہا منہاج القرآن کے اس چشمے سے علم کی خیرات اس سے زیادہ تقسیم ہو رہی ہے، یعنی 1000 کے لگ بھگ کتابیں اور 7-8 ہزار کے لگ بھگ خطابات۔ ہم تو عرض کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، کرم اس کا ہے، اس کی مہربانی اور شفقت ہے، ہم تو عرض کرتے ہیں کہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں جس کسی کی عمر 25 سال یا اس سے لگ بھگ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر عطا کرے، لیکن آج سے اگر وہ حضور شیخ الاسلام کا ایک خطاب روزانہ سننا شروع کرے تو اللہ اسے لمبی عمر دے، لیکن شاید وہ اپنی بقیہ عمر میں سارے خطاب نہ سن سکے۔ آپ 20-25 سالوں کو 365 سے ضرب دے کر خطابات کی لسٹ دیکھ لیں، اور مسلسل وہ اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہیں، اور خطابات میں اسی طرح تیز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو پہلا ذریعہ جو مطالعہ ہے ہدایت کے اصول کا، وہ دور حاضر میں اس کی 2 شکلیں یعنی کتاب اور خطاب دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہمان خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وسعت اور کثرت کے ساتھ رکھا ہے، اتنی وسعت کے ساتھ رکھا ہے کہ 1000 کے لگ بھگ کتابیں جس میں سے 650 چھپ چکی ہیں اور اویلیبل ہیں، اور دنیا اس سے علم اور رہنمائی پا رہی ہے، اور اسی طرح 7-8 ہزار خطابات اس سے انسانیت ہدایت و رہنمائی پا رہی ہے۔ آج جو موضوع کسی کے ذہن میں آئے وہ موضوع لکھ کر وہ منہاج ٹی وی ڈاؤن لوڈ کر لے، یعنی منہاج ٹی وی ایپ اگر آپ میں سے کسی نے ابھی ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہوئی تو موبائل پر منہاج ٹی وی یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کے بعد سارے خطابات سن سکتے ہیں، لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ڈیٹ وائز بنی ہوئی ہیں، سن وائز آپ دیکھ سکتے ہیں، عنوان کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، کیٹیگری کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، جو خطاب چاہیں گھر بیٹھے مفت آپ سن سکتے ہیں۔ تو جو
اس زمانے کو جو علم کی خیرات درکار ہے وہ کثرت کے ساتھ اس طریقے میں آج قرآن یعنی مہمان خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میسر آ رہی ہے۔ اور مشاہدہ یعنی وہ دین کے سارے پہلوؤں پر جد و جہد، عملی پریکٹیکل خدمت دین کا موقع یہ جس قدر منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے میسر آ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی مہربانی اور شفقتیں ہیں۔ کسی کے پاس کوئی ایک شعبہ ویلفیئر کا ہے، کسی کے پاس ایک دعوت و تبلیغ کا ہے، کسی کے پاس سیاسی جدوجہد کا ہے، کسی کے پاس انقلابی جدوجہد تو خیر ہے ہی کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ جو سارے مختلف جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف الگ الگ کام کرنے کی توفیق عطا کر رکھی ہے، اللہ انہیں کامیاب کرے، ان کی خدمتیں قبول کرے، انہیں بلند درجے عطا کرے۔ یہ سارے کام جو الگ الگ وہ جماعتیں کر رہی ہیں، منہاج القرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کام اکٹھے کرنے کی توفیق عطا کر رکھی ہے۔ جہاں انفرادی اصلاح ہو تو گوشہ درود کی شکل میں، حلقات درود کی شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ جہاں انفرادی اصلاح کا تعلق ہو تو اعتکاف کی شکل میں ابھی رمضان گزرا ہے، لوگوں کے دل اللہ کی بارگاہ سے جوڑے جا رہے ہیں۔ جہاں علمی اعتبار سے رہنمائی کی ضرورت ہو تو ساری کتابیں انسان کو علم فراہم کر رہی ہیں، اور جد و جہد کے سارے پلیٹ فارم، کوئی ویلفیئر کرنا چاہے، کوئی کسی بھی اعتبار سے خدمت کرنا چاہے تو وہ اس پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے خدمت دین کر سکتا ہے۔ اور صحبت ایسی میسر ہے اس تحریک کو کہ حضور شیخ الاسلام کی، قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری کی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود براہ راست بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات میسر آ رہی ہے، صحبت میسر آ رہی ہے۔ آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے، میں نوجوانوں کے لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ ایک خواب حضور شیخ الاسلام نے دیکھا تھا، یہ دکھایا گیا تھا، جس کے بارے میں بعض لوگ بڑی اس کے تذکرہ بھی کرتے ہیں، مخالف اس کو موضوع بنا کر تنقید بھی کرتے ہیں۔ خواب یہ دکھایا گیا کہ حضور شیخ الاسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان سے واپس مدینہ روانہ ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے بلایا اور میری عزت نہیں کی، میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ جملہ بڑا سخت جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی منت کر رہا ہوں، قدم اقدس کو چوم رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ حضور رک جائیں، نہ تشریف لے جائیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم منہاج القرآن بناؤ، میں انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا، اور فرمایا کہ تم میرے آنے جانے کا ٹکٹ کا بندوبست کرو تو میں آؤں گا۔ اب یہ خواب بڑی پرانی بات ہے، یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ راجہ محترم فرماتے ہیں کہ اس کی کئی تعبیریں ہیں، کئی معنی اور کئی مفہوم ہیں۔ خواب کا انکار یہ کفر ہے۔ کیوں کہ خواب انکار اس لیے نہیں کہ خواب قرآن و حدیث میں سے ثابت اور واضح ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم بندوبست کرو، آقا ہمیشہ اپنے غلام کو ہی کہتے ہیں۔ میں آپ سے میں معذرت کرتا ہوں سنا اللہ صاحب، تھوڑی تکلیف کریں، وہ بیٹری ڈاؤن ہو گئی، میرے آفس سے کسی کو کہہ دیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹری تھوڑی ذرا ڈاؤن ہوئی ہے اس کی، موبائل لیپ ٹاپ کی، تو چارجنگ لگا رہے ہیں۔ تو آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا ہمیشہ اپنے غلام اور خادم کو ہی کہتے ہیں کہ آنے جانے کا بندوبست کرو یا ٹکٹ کا بندوبست کرو۔
سر آپ کی آواز ابھی تک نہیں آ رہی. تو آپ نے اگر کوئی سفر کرنا ہو، کہیں آنا جانا ہو، تو کیا مالک کسی ادارے کا سربراہ وہ خود لائن میں کھڑا ہو کے ٹکٹ لیتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ یہ ٹکٹ کا بندوبست کرو، میں نے یہ ٹریول کرنا ہے. تو وہ جو خادم ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے، اسسٹنٹ ہوتا ہے، وہ اپنی جیب سے ٹکٹ کا بندوبست کرتا ہے؟ نہیں، وہ اسی کے دیے ہوئے وسائل میں سے کرتا ہے، کمپنی کے اکاؤنٹ میں سے کرتا ہے. تو کسی کا آقا کا نوکر کو کہنا، یہ آقا کی شان ہے اور نوکر کی ملازمت اور نوکری ہے جو میسر آتی ہے. اور دوسرا کہ میں تشریف لاؤں گا، تو اس کا ایک معنی یہ کہ یہ اسی وجہ سے ہم منہاج القرآن کو کیا کہتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان خانہ. پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جب پہلی کانفرنس ہوئی تھی منہاج القرآن کی، تو جس میں سارا دن بارش میں پروگرام جاری رہا، اس دن میں ان دنوں میں کئی لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. یہ ان کی قربت اور میت کا ایک ذریعہ. اور ایک اور خوبصورت معنی اس کا، وہ جو صحبت کے اعتبار سے میں جس لیے یہ بات کی، جس دن حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، یہ حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں، پیدا بغداد میں ہوئے، جوانی میں پاکستان آئے، رہے کوئٹہ اور کراچی. آپ کا وصال لندن میں ہوا، غالباً جرمنی میں ہوا، وہاں پر علاج جاری تھا. آپ نے اپنی اولاد کو خواب میں اشارہ کیا کہ میں لاہور دفن ہونا چاہتا ہوں. اولاد نے ہم سے مشورہ کیا کہ لاہور میں تو تعلق منہاج القرآن سے ہے، 2 قبریں بنائی گئی، ایک آج جہاں گوشہ درود ہے اور ایک جہاں حضور قدوۃ الاولیاء کا مزار ہے. اور اولاد نے وہ جگہ پسند کی، وہاں مزار بن گیا. اس دن قائد محترم نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ آج مجھے اس خواب کی ایک اور تعبیر سمجھ آئی ہے کہ حضور کا آنا یا حضور کی اولاد میں سے کسی ہستی کا تشریف لانا، یہ ہمارے لیے برابر ہے. یعنی آقا نے اپنے کرم کا مستقل حصہ یا فیض ہمیں عطا کر دیا ہے. یہ صحبت ایسی ہے کہ جس میں حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ کا براہ راست قربت اور فیض میسر ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے توفیق عطا کی حضور شیخ الاسلام کو سننے کی، ہمیں جو توفیق عطا کی اس ماحول میں رہ کر خدمت دین کرنے کی، اور ہمیں جو صحبت میسر ہے حضور شیخ الاسلام کی، حضور قدوۃ الاولیاء کی، خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اسی ماحول میں رکھیں تاکہ ہدایت کا نور باقی رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر استقامت دیے رکھے اور اختتام بھی اسی کے ساتھ ہو. قبر بھی میں حساب و کتاب بھی اسی صحبت، قربت اور اسی نسبت کے ساتھ ہو، اور حشر میں بھی یہی قربتیں ہمیں میسر آئیں. اور جب ان تینوں میں سے کسی ایک سے تعلق ٹوٹ گیا، یعنی تحریک کو پڑھنا، سمجھنا، دیکھنا چھوڑ دیا، اپڈیٹ نہ رہے، یا اس کے کسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کام نہ کرتے رہے، یا ذرا اس کی صحبت سے ذرا باہر نکل گئے، تو پھر کوئی بڑے عہدے پر ہو یا چھوٹے عہدے پر ہو، پھر اس کے بچنے کی کوئی ضمانت نہیں. یہ ہر جگہ کا یہی اصول اور ضابطہ ہے. جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ سے اپنا تعلق توڑتے ہیں تو آپ اس سے نکل جاتے ہیں، پھر آپ جانے اور آپ کا کام ہوتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس صحبت اور قربت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں چند جملے عرض کر رہا ہوں. حضور شیخ الاسلام کے والد گرامی ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناسبت سے آپ کا یوم گزرا، اور 16 شوال کو عرس پاک کی تقریب میں آپ یقیناً شریک ہوئے ہوں گے. تو یہ احسان ہے ان کا منہاج القرآن پر نہیں، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب آپ نے دیکھا
کہ وہ جو خواب آیا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، جب آپ وطن چھوڑ کر چلے گئے تھے، مسلم لیگ کے جھگڑوں اور معاملات کو دیکھ کر تنگ آ کر برطانیہ چلے گئے تھے اور آپ واپس نہیں آئے، سب نے منتیں کی. پھر ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا محمد علی جناح اٹھو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور وہ پلٹے اور آزادی میسر آئی. پھر چند سالوں بعد اس وطن کی ٹرین یا گاڑی جب پٹری سے اتر گئی اور دیکھا کہ اب وہ منزل دکھائی نہیں دے رہی، تو ڈاکٹر فرید الدین قادری نے حرم کعبہ میں اللہ کے حضور جو طلب کی کہ باری تعالیٰ ایسا بیٹا دے جو تیری امت کو پھر زندہ کر دے. تو یہ آپ کی دعاؤں کا ثمر وہ امت مسلمہ کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر دیگر سب کے خواب سچے ہوئے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خواب سچا ہوا اور پاکستان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج زندگی گزار رہے ہیں، تو ڈاکٹر فرید الدین قادری کا خواب بھی سچا ہوگا اور اللہ ان کے بیٹے اور ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام کو امت مسلمہ کے احیاء میں اپنا فرض ادا کرنے کا حقیقی موقع اللہ نے عطا کیا ہوا ہے اور یہ کام اپنی منزل تک پہنچے گا. اللہ رب العزت حضور شیخ الاسلام کے والد گرامی کے درجات کو ان کے حسب شان بلند فرمائے اور اس ساری تحریک کی جتنی جد و جہد ہے اس خدمت اور جد و جہد کا اجر و ثواب بھی انہیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.